दुनिया में आज तक जितने लीडर्स मशहूर हुए हैं, सबके मशहूर होने के पीछे एक ही एलिमेंट है और वो है ब्रेवरी। जिस लीडर ने बहादुरी दिखाई है और दुश्मन को ललकारा है, तो उसकी कौम ने उसको सर और आंखों पर बिठाया है। मुझ समेत 99% लोगों को बर्किना फासो का नाम भी नहीं पता होगा कि दुनिया में ये किसी मुल्क का नाम है और ये किस एरिया में पाया जाता है। लेकिन आज से चंद दिन पहले से अब तक बर्किना फासो और इब्राहिम तरोरी आप कितनी दफ़ा सुन चुके होंगे। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि ब्रेवरी एक ऐसा एलिमेंट है जो जिस इंसान में पाया जाता है वो उसको दूसरे इंसानों से सुपीरियर कर देता है। हमारे मुल्क में भी एक ऐसा ही लीडर है जो ब्रेवरी की वजह से जो है वो मुश्किलात काट रहा है, लेकिन दुनिया और पाकिस्तान ने उसको आंखों पे बिठाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने भी जो है वो सिस्टम को ललकारा है। तो आज मैं बात करूंगा बर्किना फासो के प्रेसिडेंट इब्राहिम तरोरी की, जिनको दुनिया आज से पहले बिल्कुल नहीं जानती थी। शायद आज से 10 दिन पहले किसी को पता भी नहीं होगा कि वो किस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं और वो मुल्क कहाँ पर वाक़या है। लेकिन आज उसे दुनिया बहुत पॉजिटिव अंदाज में जान रही है और उसकी वजह यह है कि उसने अमेरिका को, IMF को और उनका जो कॉलोनियल सिस्टम था फ्रांस, उसको जो है वो उसने ललकारा है और उनको दूर कर दिया है अपने मुल्क से कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने पाँव पे खुद खड़े होंगे। क्योंकि अफ्रीका के आज तक सब ने वसाइल का तो इस्तेमाल किया है, मादनियात तो यहाँ से निकाली हैं, लेकिन अफ्रीका की सड़कें आज भी कच्ची हैं। पूरी दुनिया जिस लिथियम से रोशन है और जहाँ से लिथियम हासिल किया जाता है वो आज भी अंधेरों में डूबा हुआ है। ये अल्फाज हैं इब्राहिम तरोरी के। तो उस शख्स ने जब इस तरह के स्टेप्स लिए, अमेरिका और IMF और फ्रांस से जान छुड़ाने की कोशिश की, तो सारी दुनिया ने उसको देखा कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और एक इज़्ज़त का अलग ही लेवल हो गया। अब वो कहीं पे भी जाता है तो दुनिया उसको इज़्ज़त की निगाह से और इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार शख्स के तौर पे देखती है, खुद मुख्तार रियासत के तौर पे देखती है। जबकि बर्किना फासो आज से 10 दिन पहले दुनिया का मोस्ट डेंजरस कंट्री जो है वो कंसिडर किया जाता था और कोई भी शख्स वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन इस बयान के बाद जब उन्होंने ये कोशिश की कि वो अपने पाँव पे खड़े होंगे, तो उनकी इज़्ज़त में 180 डिग्री का जो है वो बदलाव आया है और दुनिया उनको बहुत पॉजिटिव अंदाज में देख रही है और दुनिया चाह रही है कि हम देखें कि वो क्या स्टेप्स लेते हैं अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए। तो आज इस लीडर के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें जानकर आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे कि ऐसे मुल्क में एक इतना बहादुर लीडर जो है वो कैसे परवान चढ़ा। तो पहले नंबर पर आता है यंगेस्ट हेड ऑफ द स्टेट ग्लोबली, यानी दुनिया में सबसे कम उम्र स्टेटमैन जो है वो इब्राहिम तरोरी है, जो मार्च 14, 1988 को पैदा हुआ और जबकि उसने इक़्तिदार 2022 सितंबर में संभाला। उस टाइम उनकी उम्र जो है वो सिर्फ 34 साल थी। क्योंकि आज तक हमने सुना है कि अगर किसी ने सियासत करनी है तो वो मंजा हुआ होना चाहिए कि वो जिसने 50 साल नहीं लगाए एक सियासी दौड़ में और इस तरह की जो है वो डिफरेंट मारे नहीं खाई हैं, तो हम समझते हैं कि वो शायद लीडर बनने के काबिल नहीं है। लेकिन इस कंट्री में ये शख्स 34 साल की उम्र में जो है वो दुनिया का सबसे यंगेस्ट स्टेटमैन बना। इन्होंने जियोलॉजी में अपनी तालीम हासिल की वहाँ की एक मुकामी यूनिवर्सिटी से और 2009 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वो अपने यूनिवर्सिटी टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो हर तरह के मामलात में एक्टिव थे। जैसे स्टूडेंट फेडरेशन होती है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती थी जो पॉलिटिकल हो या स्टूडेंट के हक़ के लिए आवाज़ उठाना, तो वो शुरू से ही जो है वो एक्टिव पर्सनैलिटी के आदमी थे। वो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स के भी जो है वो एक्टिव मेंबर रहे। इसके अलावा एक और एसोसिएशन, मार्क्सिस्ट लीनिंग नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बर्किना फासो, तो वह शुरू से ही जो है वो इस तरह के मामलात में काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जो है वो काम करने का इरादा रखते थे। इन्होंने 2009 में बर्किनाबे आर्मी को जो है वो ज्वाइन किया और मोरक्को में एंटी एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग हासिल की। इसके बाद इन्होंने माली में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में भी सर्व किया।
اور وہاں پر بھی ان کو بہادری کا جو ہے وہ تمغہ دیا گیا جب ریبل اٹیکس کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ کافی اچھا پرفارم کیا اور لوگوں کو اپنے بہادری کے جوہر دکھائے۔ تو میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو بہادر لیڈر ہوتا ہے وہ شروع سے ہی بہادر ہوتا ہے۔ یہ کوئی سیکھنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ 50 سال ایک سیاسی کریئر میں گزاریں گے تو آپ جو ہے وہ بہادر ہو جائیں گے۔ بہادری آپ کے ان بلٹ ہوتی ہے اور وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان گزرے ہیں لیکن بہادر لیڈر بہت کم آپ کو ملیں گے ہسٹری میں۔ 2022 میں انہوں نے ایک انٹرم پریزیڈنٹ پول ہنری سینٹیاگو دمیبا کے خلاف ایک کوپ جو ہے وہ بنایا جنہوں نے ان کی حکومت کو جو ہے وہ فارغ کیا، کیونکہ وہ دہشت گردی اور اس طرح کے اٹیکس کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے برکینا فاسو کی جو ہے وہ رینکنگ مزید نیچے سے نیچے آتی جا رہی تھی اور 2024-25 میں برکینا فاسو کو دنیا کا موسٹ ڈینجرس کنٹری جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا۔ ابراہیم تروری نے اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ واضح کیا کہ وہ پین افریکنسٹ لیڈر ہیں اور یہ انسپریشن انہوں نے برکینا فاسو کے جو ہے وہ ریولوشنری لیڈر تھامس سنکارا سے لی اور اسی بیس پہ انہوں نے جو ہے وہ سٹینڈ لیا اور اینٹی کلونیلزم کو جو ہے وہ انہوں نے پروموٹ کیا اور یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور کسی سے بھی جو ہے وہ ایڈ نہیں لیں گے اور جو بھی ان کا مسئلہ ہوگا وہ اپنے ملک میں رہ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور کسی کا پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے امریکہ اور فرانس کو جو ہے وہ بائی بائی کر دیا، ٹاٹا کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے الائنسز کو دیکھنا شروع کیا کہ کون ہمارے ساتھ جو ہے وہ برابری کے روابط قائم کرنا چاہتا ہے، ہمیں جو ہے وہ برا ٹریٹ نہیں کرے گا، کون ایسا ہے جو ہمیں سلیوز نہیں سمجھے گا، ہماری جو ہے وہ قدر کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کریں گے اور بائی لیٹرل تعلقات کی بات ہوگی، نہ کہ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح وہ آپ کو حقیر جانے اور تھوڑی بہت ایڈ دے کر آپ کو جو ہے وہ سلیوری کے طور پر استعمال کریں۔ تو اس کنٹری نے اسی لیڈر کے انڈر رشیا سے جو ہے وہ ٹائز بڑھانا شروع کی اپنی، جس کے بعد دونوں ملکوں نے اپنے جو ہے وہ روابط قائم کیے، جس میں انہوں نے ملٹری کارپوریشن پر اتفاق کیا اور رشین پیراملٹری سٹاف کو جو ہے وہ یہ اجازت دی کہ وہ ان کے کنٹری میں جو ہے وہ بیسز بنائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ مل کر دونوں اپنے اپنے سکلز کو جو ہے وہ امپروو کریں۔ تو ایک یہ بہت پازیٹیو چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ایک ہی جو ہے وہ نالی کے کیڑے بنے رہیں، آپ کو اپنے لیے کچھ ڈیفرنٹ سوچنا چاہیے، جیسے بہت سی قومیں اپنے لیے بہت ڈیفرنٹ سوچ کر آگے چلی گئی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ افریقہ نے ساری زندگی پیچھے ہی رہنا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ نائجیریا نے بھی IMF کو بائی بائی کر دیا، اپنا قرضہ ختم کر دیا اور انہوں نے بھی IMF کو ختم کر دیا ہے، ان سے کوئی امداد لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے تو کافی دنیا آپ کی مدد کے لیے بھی پہنچ جاتی ہے اور آپ کے کنٹری کے لوگ بھی آپ کو سر پہ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملا ہے جو ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گا اور ہمیں اس غلامی سے آزادی دے گا۔ یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس بہادر لیڈر نے جو ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک کو جو ہے وہ انکار کر دیا ہے کہ ہمیں آپ کے لونز نہیں چاہیے، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور وہ اس طرح کے پلانز بنا رہے ہیں کہ جس سے ان کا جو ہے وہ قرضہ IMF کی طرف جو لیا ہوا ہے وہ واپس کیا جائے اور جو بھی آگے سٹیپ لیا جائے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے لیا جائے۔ اب کسی لون کی انہیں ضرورت نہیں رہی، چاہے وہ کمتر حالات میں زندگی گزار لیں، لیکن جب آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے تو اللہ بھی پھر آپ کی مدد کرتا ہے اور دنیا بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش تو کریں، دنیا کو یہ بتائیں تو صحیح کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ قوم ہیں۔ اتنے بیکورڈ ایریا سے ہونے کے باوجود اس شخص کی جو ہے وہ آپٹمزم اتنی اچھی ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن پہ اور ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کرنے کا سوچا ہے، کیونکہ ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ دنیا نے ترقی کیسے کی ہے اور ہم اتنے سالوں جو ہے وہ ان لوگوں سے پیچھے ہیں جو آج ترقی یافتہ ملک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ ان کو فالو کرنا ہے تاکہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ جابس نکلیں، ان کو ایک روزگار پرووائڈ ہو، اپرچونٹیز ہوں، وہ بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ایجاد کریں، شاید ان کے کنٹری کے لیے وہ پازیٹیو ہو۔ تو کم از کم کوشش کرنی چاہیے، رزلٹس اس کے بعد آپ کو خود ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
اور ایجوکیشن میں انہوں نے ایک اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے کہ شاید دنیا حیران ہو جائے سن کے کہ انہوں نے ساری ایجوکیشن A to Z جتنی بھی ہوتی ہے وہ سب فری کر دی ہے، تاکہ ہر بچہ، ہر جو فرد ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے اور کوئی کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو وہ بھی فری ایجوکیشن حاصل کرے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں جو ابھی تک الیکٹرک کار برانڈ نہیں بنا سکی ہیں، اور اس شخص نے جو ہے وہ الیکٹرک کار برانڈ اور اسمبلی پلانٹ جو ہے وہ اپنے ملک میں کھڑا کیا ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے۔ جب بھی کوئی کاروبار کا آغاز کرتا ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ نچلے لیول سے آغاز کیا جاتا ہے، ہمیشہ پبلک کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے اور خود جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی یہی جو ہے وہ کنسیپٹ اپنایا ہے اور برکینا فاسو کی جو نیشنل ایئر لائن ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ساری جو ٹکٹ پرائسز ہیں وہ 50% تک ریڈیوس کر دی ہیں انہوں نے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ایئر لائن کو یوز کر سکیں اور جو اس کا ریونیو ہوگا وہ کنٹری کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اس شخص نے کتنے اچھے سٹیپس لیے ہیں اور اپنے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کتنا زیادہ جو ہے وہ کوشاں ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ملک کے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ ان کو کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اپنے ملک میں وائلنس پھیلائی ہے اور 60% جو گورنمنٹ ہے وہ باہر سے کنٹرول ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، لیکن یہ بھی کنٹروورشل ہی ہیں ابھی۔ اگر یہ اپنے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کر لیتے ہیں اور سب بیرونی طاقتوں سے جان چھڑا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر شاید ان کے لیے یہ کرٹیسزم بھی ختم ہو جائے اور ملکی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کے لیے کیا سٹیپس لیتے ہیں اور کون کون سی وجوہات ہیں جو ان کو نیچے بھی کر سکتی ہیں اور اوپر بھی لے کے جا سکتی ہیں، کیونکہ جو شخص بھی بہادری دکھاتا ہے، بہت سے لوگوں کو بہادری پسند نہیں آتی ہے، وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی نچلے لیول کا جو ملک ہے وہ ہمیں آنکھیں دکھائے، تو اس کے لیے سازشیں بھی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کو مروا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، پبلک آپ کے خلاف کر دی جاتی ہے، تو لیٹس سی آگے کیا ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ کرٹیسزم ان پہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جنہوں نے IMF کو انکار کیا ہے تو کیا ان کا کریکٹر دھل گیا ہے؟ آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ جو باتیں ان کے بارے میں پازیٹیو کی گئی ہیں، کیا ان کی پرسنالٹی میں نیگیٹیوٹیز بھی اتنی ہی زیادہ ہیں؟ کیا اس ملک کو موسٹ ڈینجرس کنٹری بنانے میں ان کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا پہلے لیڈرز کا تھا؟ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔